अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। इस लेसन में आज हम हुरूफ लिसानी या ज़बान के मखरज से अदा होने वाले हुरूफ या टंग लेटर्स जो हैं इनका रिकैप करेंगे इंशाल्लाह। लिसान क्या है? ज़बान या टंग। लिसान को 4 मेजर एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। अक्सा, वसत, हाफ़ा, तर्फ। क्या क्या है? बेहतर है कि आप अरबी अल्फाज को ही सीख लें, याद कर लें, क्योंकि ये यूनिवर्सली हर जगह एक्सेप्टेबल होते हैं टर्म्स, वरना उर्दू में कुछ होता है, फिर इंग्लिश में कुछ और यूज़ होते हैं अल्फाज, तो मुश्किल और कन्फ्यूजन पेश आने लगती है। तो ये है अक्सा, वसत, हाफ़ा और तर्फ। अक्सा ये है ज़बान की जड़ या डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग। फिर ये है ज़बान का दरमियाना हिस्सा, द मिडल ऑफ द टंग। फिर ज़बान के किनारे, पिछला किनारा, अगला किनारा, द साइड्स और एजेस ऑफ द टंग, और आखिर में है टिप ऑफ द टंग, तरफुल लिसान या ज़बान की नोक। ठीक। अक्सा लिसान, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, ज़बान की जड़। वसत लिसान, मिडल ऑफ द टंग या ज़बान का दरमियाना हिस्सा। हाफ़तुल लिसान, ज़बान के किनारे या द एजेस और साइड्स ऑफ द टंग, और आखिर में है तरफुल लिसान यानी ज़बान की नोक या टिप ऑफ द टंग। टंग लेटर्स यानी हुरूफ लिसानी या ज़बान से अदा होने वाले हुरूफ, ये कितने हैं और कौन से हैं इसको देखें ज़रा। देयर आर 18 लेटर्स इन द अरबिक लैंग्वेज, यानी 18 हुरूफ लिसानी है। और वो कौन से हैं? अक्सा लिसान से 2, ये वाला हिस्सा अक्सा लिसान से 2। फिर वसतुल लिसान से 3, हाफ़तुल लिसान से 2 और तरफुल लिसान से 11। कुल मिला के कितने हो गए? 18 हुए ना। तो पूरे टोटली 18 लेटर्स हैं जो ज़बान से अदा होते हैं। अक्सा लिसान से अदा होने वाले हुरूफ के मखारिज देखें। जब ज़बान की जड़ अपने बिलमुकाबिल तालु के नर्म हिस्से से टकराए तो क़ाफ़ अदा होता है, और जब ज़बान की जड़ अपने बिलमुकाबिल तालु के सख्त हिस्से को लगे तो कैफ अदा होता है। When the deepest part of the tongue touches the soft palate of the roof of the mouth, qaf is articulated, and when the deepest part of the tongue touches the hard palate, kaf is emitted. ज़बान की जड़ ये जब सॉफ्ट पैलेट नरम हिस्से को लगे तो क़ाफ अदा होता है, और जब ज़बान की जड़ हार्ड पैलेट को लगे, यहाँ पर सख्त हिस्से को, तो कैफ अदा होता है। ठीक। फिर है वसतुल लिसान। वसतुल लिसान या ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब तालु के दरमियानी हिस्से से टकराए शजरुल फम से, तो 3 हुरूफ इस मखरज से निकलते हैं। जीम, शीन और या यहाँ से अदा होते हैं। When the middle of the tongue, wasatul lisan, strikes the middle of the roof of the mouth, the shajarul fam, then from this articulation point 3 letters are pronounced. They are जीम, शीन and या। ये ज़बान का दरमियानी हिस्सा, मिडल ऑफ द टंग, ये जब अपने बिलमुकाबिल अपने ऑपोजिट तालु के बीच के हिस्से को, ज़बान का बीच का हिस्सा, रूफ ऑफ द माउथ या तालु जो है मुंह का, उसका बीच वाला हिस्सा, जब ये दोनों टकराते हैं तो फिर जीम, शीन और या अदा होते हैं। आगे है हाफ़तुल लिसान यानी साइड्स ऑफ द टंग या ज़बान के किनारे, और यहाँ से 2 हुरूफ अदा होते हैं, दौद और लाम। पहले दौद का देखते हैं मखरज। हर्फ दौद ज़बान के दाएं या बाएं या दोनों पिछले किनारे पीछे की दाढ़ों के साथ लगाने से अदा होते हैं, और यहाँ पर आप ऐड कर लें कि 5 दाढ़ जो हैं पीछे वाले उसको लगाएंगे हम ज़बान को। The letter dot comes out from one side or edge, left or right of the tongue, and what lies opposite to it of the upper molars. It can also be articulated from both sides at the same time. तो ज़बान का कोई भी किनारा
یہ سائڈ یا پھر یہ یا دونوں ہی جب اپنے اپوزٹ داڑوں کو لگے نا، 5 داڑ جو اس کے پیچھے پیچھے والے 1 2 3 4 5 اس طرح جب یہ زبان یہاں پر لگتی ہے تو پھر ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے لیفٹ یا رائٹ یا اگر ہو سکے تو دونوں سائڈز کو یوز کیا بھی جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا حرف جو حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے وہ ہے لام۔ مخرج آف لام جب زبان کا اگلا کنارہ اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ لام is articulated when the front sides of the tongue touches what lies opposite to it of the gums of the upper front 8 teeth۔ تو دود جو تھا وہ بھی سائڈز آف دا ٹنگ، لیکن یہاں پیچھے سے دود ادا ہوتا ہے اور سامنے سے لام ادا کرتے ہیں ہم۔ لام جو ہے اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے زبان کے اگلے کنارے کو، پورا یہ جو کرو ہے نا اگلا کنارہ، اس کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ 8 دانتوں کے اوپر جو ہے یہ مسوڑوں کو لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، دانتوں کو نہیں لگانا، بالکل اس کے پیچھے جو گم لائن ہے اس کو لگانا ہے۔ لام کا یہ مخرج ہوا۔ اور کیونکہ زبان کے سامنے والے حصے میں زبان کی نوک بھی شامل ہے نا، دیکھیں اگر ہم یہ کرو یوز کرتے ہیں تو طرف اللسان بھی یوز ہو رہا ہے نا، بیچ کا یہ جو حصہ زبان کی نوک ہے تو یہ بھی شامل ہے، تو کچھ لوگ لام کا مخرج نا طرف اللسان بھی بتاتے ہیں۔ تو اس سے آپ بالکل کنفیوز نہ ہوں کہ کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ لام طرف اللسان سے ادا ہوتا ہے اور کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ طرف اللسان سے نہیں، حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ حافظ اللسان میں پوری زبان جو اگلا زبان کا جو پورا اگلا حصہ ہے نا، یہ پورا کرو یہ یوز ہوگا، تو اس لیے اس میں زبان کی نوک بھی شامل ہو گئی، تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر وہ ملے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگلا حصہ جو ہے زبان کا حافظ اللسان کا، تو یہ ہے مخرج لام کا۔ ٹھیک ہے، ڈیپسٹ مڈل اور سائڈز آف دا ٹنگ کے بعد ہے ہمارے پاس ٹپ آف دا ٹنگ، اور وہ یہ حصہ ہے، اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب زبان کی نوک سے حرف کو ادا کیا جاتا ہے نا تو زبان کے اوپری حصے کو بھی یوز کیا جاتا ہے، یعنی زبان کے کا تھوڑا سا پیچھے یہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے، شارپسٹ ٹپ ہے، اور اس کے بعد یہ چوڑا حصہ جو ہے نا ٹپ آف دا ٹنگ کا بالکل اس کے پیچھے، تو یہ بھی یوز ہوتا ہے کبھی، تو یہ 2 حصے ہیں اور اسی سے آپ نے مخرج کو ڈیفائن کرنا ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی بھی حرف کا مخرج بتائیں گے نا تو 2 پوائنٹس آپ نے بتانا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو حصہ اگر زبان سے ادا ہونے والا حروف ہے تو پھر وہ یا تو ڈیپسٹ پارٹ کا ہوگا یا پھر مڈل یا پھر سائڈ یا پھر ٹپ، اور پھر یہ کہاں پر لگتا ہے، کہاں پر لگانی ہے زبان کو، وہ دوسرا پارٹ ہوگا جہاں پر یہ ٹکراتی ہے زبان۔ تو 2 پوائنٹس آپ نے بتانے ہیں مخرج کو ڈیفائن کرتے ہوئے۔ ٹھیک، زبان کی نوک سے سب سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نون کو دیکھتے ہیں۔ حرف نون زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ نون tip of the tongue when the tip of the tongue touches the gums of the 2 top front teeth, then noon is articulated or emitted from this part۔ تو اس میں 2 پوائنٹس آپ نے کون سے مینشن کرنے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ ٹپ آف دا ٹنگ جب یہ کہاں پر ٹکرائے گی، زبان مسوڑوں سے، اوپر کے جو 2 دانت ہے نا اس کے پیچھے مسوڑوں سے لگانے سے نون ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے را کا مخرج۔ حرف را نون سے تھوڑا آگے زبان کی نوک اور اوپری حصے کو اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے تکرار کے ساتھ لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ انگلش میں را is emitted from the tip of the tongue along with the top of the tip of the tongue and what lies opposite to it of the gums of the 2 front top incisors and with vibration۔ کیا سمجھے؟ نون اور را میں یہ فرق ہے کہ نون کو نا ہم صرف ٹپ یوز کر رہے ہیں، نون کو ٹپ آف دا ٹنگ جب 2 دانتوں کی مسوڑوں سے لگے، گم سے لگے، اور پھر را میں یہ ہے کہ اس کا اوپری حصہ جو ہے ٹاپ آف دا ٹپ بھی اس میں یوز ہوگا۔ دیکھیں اس میں فرق، تو ٹاپ آف دا ٹپ بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا چوڑا حصہ اس کا یوز ہوگا، اور جب یہ حصہ زبان کا طرف اللسان کا کہاں پر لگنا ہے، 2 دانتوں کے پیچھے مسوڑوں سے، جیسے نون کو لگاتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر ہی لگے گی زبان، اور پھر یہاں تھوڑا سا یہ جو گیپ ہے نا یہ بنتی ہے گیپ اسپیس، تو یہاں سے وائبریٹ بھی ہوتی ہے زبان اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، زبان کی نوک سے ادا ہونے والے باقی 9 حروف ہیں، ان کو 3 کے سیٹ میں ہم نے پڑھے تھے۔ تو یہاں پر پہلا سیٹ جو ہے تا، دال اور تو سے بنتا ہے،
اور یہ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کے چوڑے حصے کو سامنے والے اوپر کے دانتوں کے جڑ سے لگانے سے ادا ہوتا ہے. یعنی جڑ کا مطلب یہاں پر دا گم لائن ہے، ٹھیک ہے، گمز آف دا ٹیتھ. The letters tha, dal and tha are emitted from the wide top part of the tip of the tongue and the gum line of the two front upper incisors. تو دو پوائنٹس جو آپ نے بتانے ہیں وہ یہ کہ wide top of the tip of the tongue، یہ جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے اس کا تھوڑا سا پیچھے آپ لے جائیں زبان کو تو وہ وائڈ چوڑا حصہ ہے نا زبان کی نوک کا. تو یہ کہاں پر لگنا ہے؟ دو دانتوں کے گمز کو، مسوڑوں کو، اوپر کے دو دانت جو ہیں اس کی یہاں پر ان کے مسوڑوں کو لگے گی زبان، ٹھیک ہے. پھر دوسرا سیٹ 3 حروف کا زبان کی نوک سے ادا ہونے والے ہیں ذال، ثا اور ظا. ثا، ذال، ظا یہ نکلتے ہیں جب زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگے. اب یہاں پر گمز ہم نہیں یوز کریں گے، جو کنارے ہیں، ایڈجز ہیں ٹیتھ کے، یہاں پر یہ یوز کریں گے. تو اس کے مخرج کو ڈیفائن کریں. ثا، ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگائیں. when the tip of the tongue touches the edges of the top teeth، یہ والا ایڈج بالکل. اور دیکھیں زبان یہاں پر تھوڑی سی باہر نظر آئے گی اس مخرج میں. پھر آخر میں ہے زا، سین اور صاد. اس کا مخرج ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں پہلے، جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. زبان کی نوک کو سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے تھوڑا فاصلے کے ساتھ رکھنے سے حروف زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں. ان تینوں حروف کو ادا کرتے وقت زبان اور دانتوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ یہاں سے سیٹی کی آواز آئے. These 3 letters za, sin, sod are emitted by placing the tip of the tongue on the inner plates of the 2 lower incisors. The sound then is emitted between the upper and lower incisors. یہ بات اہم ہے. There should be a little space left in between the tip of the tongue and the plates of the teeth when pronouncing these letters so that the whistle sound is heard. تو 2 پوائنٹس جو مینشن کرنے ہیں کسی بھی مخرج میں، اس میں آپ کیا مینشن کریں گے؟ زا، سین، صاد کا اگر مینشن کرنا ہو، ڈیفائن کرنا ہو مخرج، تو 2 پوائنٹس آپ نے جو مینشن کرنے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی شارپسٹ ٹپ، ٹھیک ہے، بالکل شارپ جو ٹپ ہے زبان کی وہ یوز ہوگی زا، سین، صاد میں. اور یہ کہاں پر لگے گی زبان کی شارپسٹ ٹپ؟ اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے درمیان انر پلیٹس کو لگانے سے، ٹھیک ہے. تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں اس، اس، اس. دیکھیں یہ لگنی نہیں چاہیے بالکل زبان. یہاں پر میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے دکھاتی ہوں، یہ زبان نہیں لگے گی، ادھر تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، تھوڑی سی گیپ، تھوڑی سی اسپیس آپ نے رکھنی ہے اس کے لیے. تو کیا ہم نے پڑھ لیے ہیں سارے زبان سے ادا ہونے والے حروف، ٹنگ لیٹرز جو ہیں؟ جی الحمدللہ. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کبھی زبان کا جو ڈیپسٹ پارٹ ہے وہ یوز ہوتا ہے، کبھی مڈل آف دا ٹنگ یوز ہوتا ہے زبان کا درمیانہ حصہ، کبھی ڈیپسٹ پارٹ، کبھی سائڈز، پچھلا کنارہ، کبھی اگلا کنارہ، کبھی طرف اللسان جو زبان کی نوک ہے وہ یوز کرتے ہیں. اور زبان کی نوک کو یوز کرتے ہوئے کبھی ہم شارپسٹ ٹپ کو، پوائنٹڈ ٹپ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، کبھی اس کا چوڑا حصہ. تو یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں کہ زبان کا کون سا حصہ کہاں پر لگتا ہے. یہاں پر کبھی دانتوں کے ایڈجز کو، کبھی مسوڑوں کو، کبھی سافٹ پیلٹ، کبھی ہارڈ پیلٹ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اور یاد کرنی ہے. تو یہ تھے مخرج لسانی. اس کو ریوائز ضرور کریں، سمجھیں اچھی طرح اور سیکھیں. اللہ ڈھیروں آسانیاں فرمائے اور ہمیں اللہ کا کلام صحیح انداز، صحیح تلفظ سے پڑھنے والا بنا دے. اللہم آمین. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.